बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 अहम तरीन खबरें हैं और मैं इन तीनों खबरों के ऊपर रहूँगा, इससे बाहर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये तीनों खबरें इमरान खान से मुताल्लिक हैं, आने वाली तहरीक से मुताल्लिक हैं और उनकी सेहत से मुताल्लिक हैं। और अलीमा खानम ने क्यों कहा कि मोहम्मद मुर्सी की तरह इमरान खान के साथ किया जाएगा, हकायक क्या है, मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया और ये बड़ा बोल्ड कदम है। यानी किसी भी सूबे का वज़ीर आला या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाला नवाज शरीफ, या पाकिस्तान का फील्ड मार्शल जो बहुत उन्हें ज़हीन कहा जाता है, इनमें से कोई भी मीडिया को इस वक्त फेस नहीं कर सकता। कोई भी इस तरह मीडिया से मिलकर सख्त तरीन सवालात नहीं ले सकता। हत्ता कि जब DGI SPR ब्रीफिंग देते हैं तो उनमें सहाफ़ियों का खून खुश्क हुआ होता है। यानी आपको पता है कि किस तरह के सहाफ़ियों को बुलाया जाता है, किस तरह के वहाँ पे सवालात किए जाते हैं। सहाफ़ी भी जानते हैं कि अगर उन्होंने कोई सख्त सवाल पूछ लिया या कोई ऐसी बात की जिस पे साहब बहादुर को गुस्सा आ गया तो उसके बाद वो क्या करेंगे, उसका आइडिया पाकिस्तान में सबको है। तो सुहेल अफरीदी साहब ने बहुत सारे सवालात के जवाब दिए। मैं सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, सबसे अच्छे सवालात उन्होंने किए। यानी सहाफ़ी तो बहुत सारे वहां पे गए, लेकिन जो सवालात डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं उन्होंने किए, उससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान का आने वाला जो मुस्तकबिल है सहाफत का, वो बड़ा रोशन है। जो डिजिटल मीडिया के लोग वहां पे गए उन्होंने ज्यादा सख्त सवालात किए, ज्यादा रेलिवेंट सवालात किए और उन्हीं के सवालात के अंदर से खबरें बनी हैं। सबसे पहले तो ज़ीशान अजीज साहब ने बड़े अच्छे सवाल किए, आगा शेख सरवर साहब ने, शाकिर अवान साहब ने, ज़हीम लगारी साहब ने और बहुत सारे और दोस्त हैं, बड़े अच्छे सवालात किए। कुछ जो रेगुलर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी अच्छे सवालात किए। तो कुछ चीजें जो क्लियर हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, उन्होंने ये क्लियर किया कि रसाई नहीं, रिहाई के लिए तहरीक चल रही है। ये सवाल मैंने भी उठाया था कि सुहेल अफरीदी का ये कहना कि इमरान खान साहब तक रसाई के लिए तहरीक है, रिहाई के लिए नहीं है, तो वो मामला उन्होंने क्लियर किया कि जी पहले शायद मैं समझा नहीं पाया या कंफ्यूजन हो गई। ये तहरीक इमरान खान साहब की रिहाई के लिए है, उन तक रसाई के लिए नहीं है। दूसरा, उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी तरह क्लियर कर दी कि फर्ज करें कि अगर इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप क्या करेंगे। यानी अगर मुलाकात हो जाती है मार्च से पहले तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब फिर जो पैगाम देंगे उसके मुताबिक हम अमल करेंगे। अगर इमरान खान साहब जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि आप मार्च ना करें तो हम नहीं करेंगे। अगर वो जेल से ये पैगाम भेजते हैं कि मार्च जरूर करें तो फिर हम करेंगे। और फिर यह भी पूछा गया कि जब आप वहां बैठे हों और एहतजाज कर रहे हों, उस वक्त अगर इमरान खान साहब की फैमिली की मुलाकात करवा दी जाती है तो उन्होंने कहा उस सूरत में भी इमरान खान साहब ही फैसला करेंगे कि हमने उठना कब है। तो उठने के हवाले से एक क्लैरिटी वो ये लेकर आए कि हम इमरान खान साहब की रिहाई तक नहीं उठेंगे। हम उठेंगे तब जब इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा, और अगर उनकी रिहाई से पहले हमें उठाना है तो उसका हुक्म इमरान खान साहब जारी करेंगे, तभी हम उठेंगे। तो ये एक बड़ी क्लैरिटी आई इस सारे मामले में। एक और उन्होंने बात की इख्तलाफात के हवाले से। उन्होंने कहा जी जो इख्तलाफात है पार्टी के अंदर वो खत्म हो जाएंगे और 1 हफ्ते के बाद आपको किसी किस्म की कोई इख्तलाफात पार्टी में दिखाई नहीं देंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर और मैं, हम दोनों को आप एक कंटेनर पे देखेंगे, हम मिलकर तहरीक चलाएंगे और हो सकता है कि हम अलग अलग जगहों पर फैल के तहरीक चलाएं, हो सकता है हम एक तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जो भी लायामल होगा वो हम आखिरी हफ्ते में बताएंगे, अभी हम इसकी तैयारियां शुरू करेंगे। तो एक और जो सवाल था कि कितने लोगों को ले जाना चाहते हैं, इसमें उन्होंने कहा जी हम 20 लाख से ज्यादा लोग इस्लामाबाद की तरफ इस मरतबा जाएंगे और ये एक दिन का मैच नहीं है। हो सकता है हमें कई दिन लग जाएं, हो सकता है कि हमें रुकना पड़े, हो सकता है हम फिर आगे बढ़ें। तो ये एक लंबा मैच पड़ेगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी वो हमारे साथ शामिल होगी इस एहतजाज में। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी आकर हमारे साथ एहतजाज का हिस्सा बनना चाहती है तो हम उसे वेलकम करेंगे। फजल रहमान साहब के बारे में उन्होंने कहा जी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो वहां जो फैसला होगा वो किया जाएगा। फिर एक और बात जो उन्होंने कही वो ये कि फौज जो है वो मिलिट्री ऑपरेशन जो कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पे ज़हीम लगारी साहब ने एक सवाल पूछा था। ज़हीम लगारी साहब का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैं उन्हीं के ट्वीट से आपको जवाब पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने सवाल किया कि खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, जबकि इमरान खान साहब ने आपको वजीर आला इसीलिए बनाया था कि आप ऑपरेशन रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। सुहेल अफरीदी साहब ने वादे जवाब दिया कि फौज वहां ऑपरेशन कर रही है, जबरदस्ती ऑपरेशन कर रही है और बदमाशी के साथ ऑपरेशन किया जा रहा है। ड्रोन फौज खुद कर रही है और बदमाशी से कर रही है।
سہیل آفریدی کے مطابق صوبائی حکومت کی مخالفت کے باوجود خیبر پختونخوا میں آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے۔ ان کا موقف اس سے قبل بھی یہی رہا ہے کہ صوبے میں فوجی آپریشن کے فیصلے صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر مسلط نہیں کیے جانے چاہیے۔ تو یہ سہیل آفریدی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس فوجی آپریشن سے ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ موٹی موٹی باتیں جو انہوں نے بتائی، انہوں نے کہا جی کہ تمام پارٹی نے مشاورت کے بعد 27 تاریخ کی کال دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم بدل جائے گا، عدلیہ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی، وکلا بھی آ جائیں گے، انہوں نے بھی تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے اور دیگر کچھ چیزیں انہوں نے بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری حکومت چلی بھی جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، ہم اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ علیمہ خانم کی جو اسٹریٹ موومنٹ کے لیے انہوں نے جو تحریک چلائی اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے اور 27 ستمبر کو بھی ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ احتجاج پچھلے احتجاجوں سے مختلف ہوگا اور ہم جو پلان کریں گے وہ 7 دن پہلے بتائیں گے۔ اچھا، یہ چیزیں انہوں نے کہی۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ ہے، انہوں نے کنفرم کر دیا کہ رسائی نہیں، رہائی۔ جو ایک اور بڑی اہم بات انہوں نے کہی وہ میں آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر تم لانگ مارچ کا اعلان کرو گے تو 5 دنوں کے اندر تمہیں فارغ کر دیا جائے گا، یعنی تمہیں نااہل کر دیا جائے گا۔ یہ سہیل آفریدی صاحب نے باتوں باتوں میں بتایا۔ اس پہ ذیشان عزیز صاحب نے سوال کیا کہ آپ کو دھمکی دی گئی تو دھمکی دینے والا کون ہے جس نے آپ کو دھمکی دی کہ آپ کو 5 دن کے اندر فارغ کر دیا جائے گا اگر آپ نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ایک بات تو آپ اپنے ذہن میں۔ اچھا، اس پہ انہوں نے جواب جو دیا سہیل آفریدی نے کہ سیکٹر کمانڈر نے دھمکی دی تھی۔ پھر بعد میں نے چند صحافیوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی یہ پشاور کا سیکٹر کمانڈر نہیں ہے، یہ بھی کنفرم کیا گیا۔ اب یہ 2 ہی ہو سکتے ہیں، یا اسلام آباد کا ہو سکتا ہے یا پشاور کا سیکٹر کمانڈر ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ خبر آئی کہ پشاور کا نہیں ہے تو پھر تو یہ اسلام آباد کا سیکٹر کمانڈر ہوگا، اس نے یہ دھمکی دی ہے۔ اب دیکھیں، جو ایک لانگ مارچ کا اعلان ہے نا، یہ ایک پولیٹیکل موو ہے۔ اس کی آئین اور قانون میں اجازت ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی غیر آئینی اور غیر قانونی چیز نہیں ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی سرکاری ملازم یا کوئی فوجی آفیسر جس نے حلف لیا ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا، اگر وہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو جو کروڑوں لوگوں کا نمائندہ ہے اس کو اگر دھمکی لگاتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ میں تجھے نااہل کر دوں گا 5 دن کے اندر اگر تو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو سیکٹر کمانڈر کی یہ دھمکی جو ہے وہ اس کے حلف سے غداری ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے یہ تو بتا دیا کہ سیکٹر کمانڈر نے کہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر روز آ کر یہ کہتے ہیں اور ان کے باقی لوگ بھی روز یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے۔ تو اس پہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو اور آرمی چیف کو جواب دینا چاہیے اور اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ کون سا سیکٹر کمانڈر ہے جو ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کوئی سیاسی کارکردگی کی یا تم نے کوئی سیاسی موومنٹ چلانے کی کوشش کی، جو ہر سیاستدان کا حق ہے، اگر تم نے کوئی سیاسی تحریک کا اعلان کیا تو میں 5 دن کے اندر تمہیں نااہل کر دوں گا۔ یہ ہے کون؟ اس کے باپ کا ملک تو نہیں ہے نا، یہ نواب تو نہیں بن کے بیٹھا ہوا اس ملک کے اوپر، سرکاری ملازم ہے، تنخواہ لے رہے تھے ہمارے پیسوں سے۔ یہ کیسے دھمکی لگا سکتا ہے ایک عوام کے منتخب نمائندے کو؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کام سے منع کیا تھا، آئین پاکستان اس کام سے منع کرتا ہے، فوج کا حلف اس کام سے منع کرتا ہے، تو ایک سیکٹر کمانڈر کیسے ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو، جو عوامی منتخب نمائندہ ہے، جس کو عوام لے کر آئی ہے، جن کے پیسوں سے وہ سیکٹر کمانڈر تنخواہ لے کر اپنے بچے پالتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، خود بھی روٹی کھاتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی روٹی کھلاتا ہے، وہ کیسے اسے دھمکی لگا سکتا ہے کہ 5 دن کے اندر تمہیں نااہل کر دیا جائے گا؟ ایک بڑا سوال ہے نا، اس کا جواب آنا چاہیے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کو بھی جواب دینا چاہیے، اس کا جواب آرمی چیف کو بھی دینا چاہیے اور سیکٹر کمانڈر سے پوچھا جانا چاہیے۔ اور سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ دیکھیں، جب ایک ذمہ دار شہری ہوتا ہے نا، اس کے سامنے کوئی جرم ہوتا ہے یا اس کے ساتھ کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو روکے۔ ایک ذمہ دار شہری کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ غیر آئینی غیر قانونی حرکت دیکھے تو اس کو روکے یا اس کو رپورٹ کرے۔ تو سہیل آفریدی صاحب اس کو ہر متعلقہ فورم کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں اور انہیں یہ رپورٹ کرنا چاہیے۔ اس معاملے کو صوبائی اسمبلی میں اٹھانا چاہیے، اس کے اوپر ایک قرارداد لانی چاہیے کہ ایک سیکٹر کمانڈر نے دھمکی لگائی، اس سیکٹر کمانڈر کا نام بھی منظر عام پہ لانا چاہیے اور صوبائی اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد پیش کرنی چاہیے، اسے پاس کروانا چاہیے۔ اس معاملے میں پولیس کو ایف آئی آر درج کرنے کا کہنا چاہیے، اگر پولیس ایف آئی آر نہ درج کرے تو مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے اور اس سے آرڈر لینا چاہیے کہ یہ ایف آئی آر درج کی جائے، کیونکہ وزیر اعلیٰ کو دھمکایا گیا ہے
کہ تمہیں نااہل کر دیا جائے گا اگر تم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو. اور اس کے ساتھ ساتھ جی ایچ کیو کو لیٹر لکھنا چاہیے, باقاعدہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی لکھنا چاہیے کہ آپ کے سیکٹر کمانڈر نے دھمکی لگائی ہے, تاکہ نظام ایکسپوز تو ہو نا. تو یہ وزیر اعلیٰ کو فوری طور پہ اقدامات لینے چاہیے, تاکہ آئندہ کے لیے یہ رستہ تو بند ہو کہ جو آتا ہے دل کرتا ہے دھمکی لگاتا ہے, جو آتا ہے دل کرتا ہے گریبان پکڑ لیتا ہے, جو آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں فیصلہ کروں گا بند کمروں کے اندر. تو ناظرین, اب ایک اور, یہ تو ہو گیا سہیل آفریدی والا چیپٹر, بہت ساری چیزیں انہوں نے کلیئر کی ہیں, لیکن امتحان بڑا سخت ہے. سہیل آفریدی صاحب پہ تنقید کے بہت نشتر چلے, بہت زیادہ. سہیل آفریدی پہ عمران خان صاحب نے بھروسہ کیا تھا. یہ وہ وقت ہے جب سہیل آفریدی اپنے آپ کو اگر ثابت کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں, یا انہیں بازی لگانی پڑے گی جان کی. جتنا بڑا آپ کو عہدہ ملتا ہے, جتنی بڑی آپ کو عزت ملتی ہے, اتنا بڑا آپ کا امتحان بھی ہوتا ہے. تو سہیل آفریدی کو اپنے لیڈر کی طرح امتحان میں سرخرو ہونا پڑے گا. وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا, اور انہیں عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے لیے چنا. اب انہیں ثابت کرنا ہوگا کہ عمران خان صاحب کا انتخاب غلط نہیں تھا, اور یہ ان کے لیے ایک موقع ہے. یا تو وہ اپنے آپ کو بچا لیں یا اپنی لیگیسی بچا لیں, اور اگر انہوں نے کھڑے ہو کر دکھایا تو ان کی پوری قوم کو اور پورے پاکستان کو ان پہ ہمیشہ فخر رہے گا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ. لیکن پہلے تھوڑی سی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کی, اور اس میں 2 اہم فیصلے ہوئے. فیصلے 3-4 ہیں, لیکن 2 جو اہم چیزیں اس میں ایک یہ ہے کہ آج کے دن میں تمام ایم این ایز اور سینیٹر جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. صبح 10 بجے وہاں پہ سماعت ہے عمران خان صاحب کے مقدمے کی, تو وہاں پہ جائیں گے اور جا کر سماعت کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ عدالت وہاں سے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے معاملے میں انصاف فراہم کرے, اور عمران خان صاحب کی ان کے معالجین کی موجودگی میں اسپتال سے علاج کو یقینی بنایا جائے, ان کی فیملی سے ان کی ملاقات کروائی جائے, ان کے بچوں کے ساتھ ان کا رابطہ کروایا جائے, اور چیزوں کو نارملائز کیا جائے. یہ وہ کوشش کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. دوسرا, کل کے دن میں, منگل کے دن, عمران خان صاحب کی بہنیں ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گی. تو عمران خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل کے باہر جب جائیں گی تو پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا, کور کمیٹی نے, کہ ایم پی ایز, ایم این ایز اور سینیٹرز بھی اڈیالہ جیل کے باہر جائیں گے, اور وہاں پہ ایک علامتی دھرنا بھی دیں گے تاکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھایا جائے. تو پاکستان تحریک انصاف نے اب دباؤ بڑھانے کی پالیسی اختیار کی ہے. دیکھتے ہیں یہ پالیسی آگے جا کے کیسے کام کرتی ہے. اسد کیسر نے, فیصل چودھری نے, میجر طاہر صادق نے اور دیگر اور بہت سارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے اب سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھانا شروع کی ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے. دیکھیں, یہ جو خبر دی ہے نا صدیق جان نے, میری اب ان سے بھی بات ہوئی ہے. جو دیگر صحافی جنہوں نے خبریں دی ہیں, میری ان سے بھی بات ہوئی ہے. اب مجھے بھی ایگزیکٹلی پتا ہے کہ وہ کون سا سورس ہے جس نے آگے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں یہ کہتی ہیں کہ انہیں اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا بلڈ پریشر ہائی ہوا. وہ یہ کیوں کہتی ہیں, اس بات کو ذرا آپ کو سمجھنا پڑے گا. عمران خان صاحب کی فیملی میں کسی کو بھی بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہے. یہ بلڈ پریشر کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, یہ عموماً فیملی کے ساتھ آتا ہے, خاندان میں ہوتا ہے, کسی نہ کسی کو چل رہا ہوتا ہے تو آگے منتقل ہو جاتا ہے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ کیونکہ خاندان میں کسی کو بھی بلڈ پریشر کا مسئلہ نہیں تھا تو ایسے عمران خان صاحب کو بیٹھے بٹھائے یہ پرابلم ہو نہیں سکتا. دوسرا, ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان صاحب روزانہ 4-4 گھنٹے 3-3 گھنٹے ایکسرسائز کرتے ہیں. تو جو آدمی اپنی فٹنس کا اتنا خیال رکھتا ہو اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ ایکسرسائز کرے, اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی سوال ان کے دماغ میں ہے. اور اس وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ نہیں, بلڈ پریشر کا مسئلہ عمران خان صاحب کا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ان کے پاس ڈائریکٹ کوئی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ انفارمیشن دے رہے ہیں وہ بڑی پکی انفارمیشن دے رہے ہیں. مجھے اب سورس کا بھی پتا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ سورس بتانا چاہیے کسی کی اجازت کے بغیر. اور تیسرا یہ ہے کہ انہوں نے مرسی کی مثال کیوں دی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے مرسی کی مثال کیوں دی. انہیں یہ لگتا ہے کہ محمد مرسی کی طرح ایک دن عمران خان صاحب کو بھی اس حالت میں پہنچا دیا جائے گا کہ ان کی خدا نخواستہ جان چلی جائے گی. یہ ان کی بہنوں کو لگتا ہے, اور اس کے لیے یہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے. علیمہ خانم نے جو سٹیٹمنٹ دیا مرسی کے حوالے سے, میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 17 جون 2019 کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا محمد مرسی کو, اور اس پیشی کے دوران اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے تھے. پھر انہیں اسپتال میں لے جایا گیا تو اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا کہ وہ مردہ حالت میں آئے ہیں. سرکاری بیان کے مطابق ان کی موت جو ہوئی تھی وہ دل کے دورے سے ہوئی تھی, لیکن ان کا خاندان, مسلم برادری اور بہت سی بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں, حتیٰ کہ اقوام متحدہ, یہ مانتے ہیں کہ انہیں کئی سال تک سخت قید تنہائی میں رکھا گیا. انہیں مناسب طبی سہولتیں نہیں دی گئیں, اور یہی وجوہات تھی کہ ان کی صحت بگڑتی گئی.
اور بالآخر ان کی موت ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے ایک آزاد ماہر نے بھی بعد میں کہا تھا کہ ان کی قید کے حالات اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا، نہ کافی طبی سہولیات تھی ان کے پاس، تو ان کی جو قبل از وقت موت ہوئی ہے اس کے پیچھے یہ ساری وجوہات تھیں جو ظلم ان کے ساتھ کیا گیا۔ تو سرکاری موقف یہ کہتا ہے کہ دل کا دورہ پڑا تھا، جبکہ ان کی فیملی اور ان کی پارٹی اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، دل کا دورہ نہیں پڑا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، محمد مرسی نے بھی یہی کہا تھا اپنی قید کے دوران کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار فیلڈ مارشل صدر عبد الفتاح السیسی ہوگا، جو اس وقت وہاں پہ سربراہ ہے، جو اس وقت بھی وہاں پہ حکمران ہے۔ میں آپ کو چیزیں ڈاٹ کنیکٹ کر کے دے رہا ہوں۔ 2013 میں مرسی کو گرفتار کیا گیا۔ یہ پہلے باقاعدہ وہاں پہ صدر تھے جو جمہوری طریقے سے آئے تھے۔ 2013 میں انہیں گرفتار کیا گیا، اس کے بعد انہیں قید تنہائی میں ڈال دیا گیا۔ ان کی فیملی کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، وکلا کی ملاقاتیں بند کر دی گئیں، اور ان 6 سالوں میں زیادہ تر عرصہ انہیں قید تنہائی میں رکھا گیا۔ مرسی کی حالت بگڑتی گئی، انہیں عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ حکومت نے کہا یہ تو دل کا دورہ پڑا ہے۔ 2013 میں جب انہیں گرفتار کیا گیا تو بہت بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے اور سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے، لیکن 2019 میں جب انہیں ہارٹ اٹیک آیا تو اس وقت تک ان کی طاقت توڑ دی گئی تھی۔ وہاں کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہو گئی تھی اور انہوں نے ہر قسم کے احتجاج کو دبا دیا تھا، لیکن آج تک مصر پورے طریقے سے کھڑا نہیں ہو پایا۔ ان کے 2 بیٹے بھی گرفتار کیے گئے تھے۔ جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہی محمد مرسی کے ساتھ ہوا تھا۔ عمران خان صاحب کی فیملی کے لوگ بھی گرفتار ہوئے۔ عبداللہ محمد مرسی یہ بھی گرفتار ہوا، اسامہ مرسی یہ بھی گرفتار ہوا، اور ایک جو چھوٹا بیٹا تھا ان کا، وہ 25 سال کی عمر میں 4 سپتمبر 2019 کو جیل کے اندر ہارٹ اٹیک آنے سے اس کی بھی ہلاکت ہو گئی۔ اس کے بارے میں بھی فیملی کہتی ہے کہ اس کو زہر دیا گیا یا اسے مارا گیا۔ 25 سال کے نوجوان کو تو ہارٹ اٹیک نہیں ہو سکتا، تو یہ ہارٹ اٹیک سے کیسے مر گیا؟ لیکن محمد مرسی کو بھی ہارٹ اٹیک آیا، ان کے 25 سالہ بیٹے کو بھی ہارٹ اٹیک آیا، اور باپ کے دنیا سے جانے کے چند مہینے بعد بیٹا بھی مر گیا۔ اب محمد مرسی کے بارے میں عالمی سطح پہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ السیسی نے اس کو قتل کیا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ اگر میں مرا یا مجھے کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار السیسی ہوگا۔ یہ کہا تھا کہ فیلڈ مارشل جو السیسی ہے وہ ذمہ دار ہوگا، جو زبردستی وہاں پہ صدر بن کے بیٹھ گیا۔ تو یہ ہے ناظرین مرسی کی کہانی جو عمران خان صاحب کی بہنیں بتاتی ہیں۔ بالکل ایگزیکٹلی عمران خان صاحب کے حالات اسی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ 25 اکتوبر 2025 کو فیلڈ مارشل عاصم منیر جاتے ہیں اور وہ جا کر مصر کے صدر السیسی سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ فیلڈ مارشل عاصم منیر 25 اکتوبر 2025 کو جاتے ہیں اور جا کر ملاقات کرتے ہیں مصر کے صدر سے، السیسی سے، جس نے مرسی کو ٹھکانے لگایا تھا مبینہ طور پہ۔ اور اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو قید تنہائی میں ڈال دیتے ہیں، اور تب سے لے کر اب تک عمران خان صاحب قید تنہائی میں۔ تو جو کچھ السیسی نے کیا مرسی کے ساتھ، السیسی سے ملاقات کے بعد اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب۔ وہ بھی فیلڈ مارشل، یہ بھی فیلڈ مارشل، وہ صدر بن گیا، یہ ابھی صدر نہیں بنے لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ صدر بننا چاہتے ہیں۔ اس نے اپنے مخالف کی پارٹی کو پہلے کچل کے کمزور کر دیا، برباد کر دیا، اس کے بعد اس کو جیل میں مار دیا، اور یہ بھی اپنے مخالف کے ساتھ اس سے ملتی جلتی چیز کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے عمران خان صاحب کی بہن نے محمد مرسی کی مثال دی۔ تو سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، میں نے آپ کو دونوں چیزوں کا کمپیریزن یا دونوں شخصیات کے بارے میں جو ہو رہا ہے وہ بتا دیا۔ نظام ناظرین اس لیول تک گر گیا ہے کہ اسلام آباد میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے دہشت گردی کا، کہ جناب اس مقدمے میں یہ بندے انہوں نے ڈنڈوں سے اور پتھروں سے پولیس کے اوپر حملہ کر دیا اور جناب ریاست کو بڑا نقصان پہنچایا۔ تو اس میں پولیس نے جو بندے پکڑے ان میں ایک بندہ پکڑ کے عدالت میں پیش کر دیا جس کے دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک شہری ہے جس کا نام ہے الطاف، اس کے دونوں بازو نہیں ہیں، یہ دونوں بازوؤں سے معذور ہے۔ پولیس نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ جناب اس نے ہمیں ڈنڈے مارے ہیں اور اس نے ہمیں پتھر مارے ہیں۔ مقدمہ درج کر کے اس کو عدالت میں پیش کر دیا، اور آپ ڈھٹائی اور بے شرمی دیکھیں کہ عدالت میں اس جج نے وکیلوں کے بتانے کے باوجود کہ جناب اس بندے کے تو دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں، جج صاحب اس بندے کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں اور یہ کیسے پتھر مار سکتا ہے، ڈنڈا مار سکتا ہے، جج نے پھر بھی اس کا 1 دن کا ریمانڈ دے دیا۔ اور جب اگلے دن لا کے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وکیلوں نے بتایا کہ جناب ہاتھ نہیں ہے، دونوں بازو نہیں ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ تو پھر جج نے آگے بلا کر اس کو ملزم کو کہا کہ اپنے ہاتھ اوپر کرو،
تو اس نے بتایا جی میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، تو پھر اسے مقدمے سے ڈسچارج کیا گیا۔ یہ پولیس کے اوپر اتنا شدید دباؤ ہے کہ انہیں کہا جاتا ہے نمبر پورے کرو، بندے گرفتار کرو، ڈالو ان کے اوپر پرچے۔ بھئی اس کو ہتھ کڑی آپ کہاں لگائیں گے؟ اس کے گلے میں ڈالیں گے، اس کی ٹانگ میں ڈالیں گے، یا اس کے شلوار کے نالے سے پکڑ کے لے کے جائیں گے؟ یہ نظام اس لیول تک گر گیا ہے۔ شرم آنی چاہیے محسن نقوی صاحب آپ کو اور آپ کے آئی جی کو کہ کیسی گھٹیا حرکت کی ہے آپ نے کہ ایک بازوؤں سے محروم شخص کے اوپر مقدمہ درج کر دیا کہ وہ پولیس کو ڈنڈے مار رہا ہے اور پتھر مار رہا ہے۔ اس جج کو بھی فارغ کرنا چاہیے جس نے 1 دن کا ریمانڈ دیا، اور ان پولیس والوں کو بھی معطل کر کے ان کو جیل میں ڈالنا چاہیے جنہوں نے اس کے اوپر ایسا مقدمہ درج کیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔